नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अत-तौबा आयत नंबर 100 फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो महाजिर और अंसार जिन्होंने सबसे पहले दावत ईमान पर लब्बैक कहने में सबकत की। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, नीज़ वो जो बाद में खूबसूरती के साथ उनके पीछे आए। रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हुआ। व रदू अन्ह, और वो अल्लाह से राजी हुए। व अअद्द लहुम जन्नातिन, और अल्लाह ने उनके लिए बागात तैयार किए हैं। तहतहल अनहारू, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फीहा अबदा, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है अजीमुश्शान कामयाबी। पहले तो ये बात आप नोट कीजिए कि ये कुरान का वाहिद मकाम है जहां मिन ताहतिहल अनहार नहीं आ रहा, बल्कि ताहतहा का लफ्ज आया है, मिन नहीं आया यहां पर। कहीं ऐसा ना हो कि रवा रवी में जब आप पढ़ रहे हो तो आप ताहतिहा पढ़ जाएं इसको। ताहता हा, ये वाहिद मकाम है जहां इस तरह से ये लिखा हुआ आया है। थोड़ा अल्फाज पर गौर कर लेते हैं। साबिकून का लफ्ज देखिए, इसका माद्दा सीन बा क़ाफ है। इसी से लफ्ज सबक भी निकला है। पहला सबक पढ़ा, दूसरा सबक पढ़ा, तीसरा सबक पढ़ा। मुराद है कि आगे से आगे इल्म के मैदान में बढ़ते चले गए। इसी से लफ्ज सबकत बना है, सबकत ले जाना। साबिकू, ये भी लफ्ज हमने पढ़ा है। इला मग़फ़िरतिन, कि तुम दौड़ो, तुम सबकत करो मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। इसी से लफ्ज साबिक भी बना है। साबिक हम कहते हैं पिछला, साबिक सबक हम कहते हैं ना, साबिका वाक़यात, वो वाक़या जो के होकर गुजर चुके, जो हो चुके। तो साबिकून सबकत करने वाले, जो पहले आ चुके। साबिकून अल-अव्वलून, सबकत करने वाले पहलों में से, जो शुरू इस्लाम में दाखिल हो गए। किन में से? मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी, मुहाजिरीन में से और अंसार में से। अब ये साबिकून अल-अव्वलून कौन लोग हैं? किन सहाबा को साबिकून अल-अव्वलून कहा जा रहा है? इसके मुतालिक मुख्तलिफ अक़वाल मुफस्सिरीन ने नकल किए हैं। कुछ का कहना है कि यहाँ उन सहाबा को साबिकून अल-अव्वलून कहा जा रहा है जिन्होंने दोनों क़िबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी थी। यानी कि इतने शुरू में वो ईमान लाए थे कि जब अभी तहवील क़िबला का भी हुक्म नहीं आया था। यानी इस्लाम निहायत कमजोरी की हालत में था, कमजोरी के आलम में था। उस वक्त वो ईमान ले आए, सबकत की उन्होंने। यानी उन्होंने ये नहीं देखा कि हम पहले अपनी सपोर्ट देखते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इंतजार नहीं किया, जो ही इन तक पैगाम पहुंचा झट उन्होंने लब्बैक कही। इन्होंने इस्लाम की कामयाबी को देखकर इस्लाम कबूल नहीं किया, इन्होंने इस्लाम की हक्कानियत को देखकर इस्लाम कबूल किया कि इस्लाम हक है, इस्लाम सच है। सच की खातिर, ट्रूथ की खातिर इस्लाम कबूल करने वाले हैं ये अस्साबिकून अल-अव्वलून। इन्होंने ये नहीं देखा कि इस्लाम अब हमें क्या दे सकता है, इस्लाम के साथ अपने आप को नत्थी कर देने में, अटैच कर देने में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, व्हाट्स इन इट फॉर मी। ये वो लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं कि जो इस्लाम में आए इस इरादे, इस नियत से कि हम इस्लाम को क्या दे सकते हैं। देने वाले लोग, कुर्बानी देने वाले लोग,
السابقون الاولون سبقت کر گئے، دوڑ لگا گئے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے، لمحہ بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا، کوئی پروز اینڈ کونز نہیں تولے، کیا فائدہ کیا نقصان، کیا ہاتھ آئے گا کیا ہاتھ سے جائے گا، بس سر دھڑ کی بازی لگا دی اسلام کے لیے۔ اسلام کی کشتی تیری تو ہم تیریں گے، اسلام کی کشتی ڈوبی تو ہم ڈوبیں گے۔ ساری دلچسپیاں، سارے مفادات انہوں نے آخرت کے ساتھ وابستہ کر دیے، اٹیچ کر دیے۔ انہوں نے بدلے میں کچھ نہ چاہا دنیا میں۔ یہ وہ لوگ سابقون الاولون، سبقت کر جانے والے، پہلوں میں سے شروع میں ایمان لائے۔ ابھی قبلے کی تحویل بھی نہ ہوئی تھی، دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سابقون الاولون سے مراد ہے وہ صحابہ جنہوں نے کہ جنگ بدر میں شرکت کی۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام تب بھی کمزوری کی حالت میں تھا، بدر کی جنگ میں بھی اسلام کمزوری تھا، غالب تو نہ تھا، مغلوب تھا، اسلام غریب تھا، اسلام اجنبی تھا۔ تو ایسے غریب، ایسے اجنبی اسلام کے ساتھ اپنی وفاداریاں اور اپنے ریسورسز انہوں نے وابستہ کر دیے، تو ان کا درجہ تو بلند ہونا ہی ہونا ہے نا۔ پھر کچھ کا کہنا ہے کہ حدیبیہ کی بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کو سابقون الاولون کہا گیا ہے۔ جب تک صلح حدیبیہ ہوئی اس موقع تک بھی اسلام کمزور تھا نسبتاً، وہ تو حدیبیہ کے بعد اسلام کا اچانک عروج ہوا، تیزی کے ساتھ عروج ہوا، اور بہت سے لوگ جوق در جوق اسلام میں آ کر شامل ہونے لگ گئے۔ تو یہ تین آراء پائی جاتی ہیں سابقون الاولون کے بارے میں، لیکن یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ مراد اس سے ہے وہ صحابہ بالکل شروع میں آ کے جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ اٹیچ کر لیا، جبکہ اسلام غریب تھا، اسلام اجنبی تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہ تھا، اسلام کو اس وقت مدد کی ضرورت تھی، کمزوری کی حالت میں تھا۔ تو یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے دو درجے قائم کیے گئے ہیں، ایک سابقون الاولون اور دوسرا وہ جو کہ سابقون الاولون نہ تھے۔ درجات میں فرق ہے، لیکن وعدہ سبھی سے اچھا ہے، تمام صحابہ سے اللہ نے وعدہ اچھا کیا ہے۔ تو جیسے انبیاء کے بارے میں ہم پڑھتے آئے ہیں کہ انبیاء کے درجات میں فرق ہے، تفضیل بین الانبیاء حقیقت ہے، بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ جہاں تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس کی تو پہلی آیت یہی ہے۔ اسی مثال کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ صحابہ کے درمیان بھی تفضیل کا معاملہ ہے، سپیریورٹی کا معاملہ ہے، کچھ زیادہ سپیریئر تھے کچھ کے مقابلے میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ انبیاء کے بارے میں ہم نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ تفریق بین الانبیاء کفر ہے۔ انبیاء میں فرق کرنا، کسی کو نبی ماننا اور کسی کو نبی نہ ماننا، اس کی قطعاً اجازت نہیں، یہ چیز کفر ہے۔ اور سورہ مائدہ کی یہ آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے کہ جو لوگ انبیاء میں فرق کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، اولئک ھم الکافرون حقاً، وہی پکے کافر ہیں۔ اسی مثال سے سمجھیے کہ صحابہ میں جو فرق کرے، کسی کو نعوذ باللہ جہنمی کہے یا کہے کہ نہیں یہ صحابی کی لسٹ میں آتے ہی نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ سب صحابی، اللہ سب سے راضی، سب سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، لیکن ہاں جہاں تک درجات کا تعلق ہے اس میں تو فرق ہے۔ جو پہلے اٹھ کے چل پڑا اور چلتا ہی چلا گیا وہ تو آگے نکل گیا، جو تھوڑا رک کر چلا وہ تو پھر آگے نہ نکل سکا۔ سورہ حدید میں بھی یہ مضمون آتا ہے، آیت نمبر 10 میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے نفاق کیا اور جنہوں نے قتال کیا فتح سے پہلے، ان کے تو درجے زیادہ بلند ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے انفاق کیا اور جنہوں نے قتال کیا بعد میں، صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے انفاق کیا، قتال کیا، ایمان لائے، وہ تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے کہ صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا۔ درجوں کا فرق تو ہو گیا، یہ تو ایک آنر تھا، جس نے سبقت کی وہ پا گیا اس کو، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب ہی سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، سب سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو قریش کے بڑے بڑے سردار، جو اپنے زمانے میں بڑے بڑے سردار تھے، سہیل بن عمر وغیرہ موجود ہوا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس محفل میں کوئی معمولی انصار یا معمولی مہاجر آ جاتا تو عمر ان کو اپنے پاس بلا کر بٹھاتے اور ان حضرات سے کہتے کہ آپ ذرا ان کے لیے جگہ خالی کر دیجئے۔ تھوڑی دیر میں سرکتے سرکتے ہوتے ہوتے یہ لوگ کناروں پر پہنچ گئے تو باہر نکل کر حارث بن ہشام انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگوں نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ سہیل بن عمر نے کہا، اس میں عمر کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ یہاں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا یہ سب مسلمان تھے، جو مہاجر یا انصار آتے تھے وہ بھی مسلمان، اور سہیل بن عمر، حارث بن ہشام رضی اللہ عنہما یہ بھی سب مسلمان، یہ بھی صحابی۔ لیکن کیا ہوتا تھا کہ ان کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اور عام مہاجر انصار کو آگے بٹھایا جاتا تھا ان کی مجلس میں۔ تو جب انہوں نے اس پر کمنٹ کیا کہ دیکھا آپ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر کا تو قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا ہے۔ جب ہمیں اس دین کی طرف دعوت دی جا رہی تھی تو ہم نے منہ موڑا اور یہ لوگ اس کی طرف دوڑ کر آئے۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر مارے کھائیں، دولت لٹائی، گھر بار، بچے سب قربان کیا، قرآن کی حفاظت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نثار کی، صرف دعویٰ نہیں کیا فدا امی و ابی کا، بلکہ حقیقتاً اپنی جانیں نثار کی۔ تو ان کے درجے تو بلند ہوں گے ہی، مقرب تو ہوں گے ہی۔ ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے جب دین کمزور تھا، صرف خلوص اور حق کو سپورٹ کرنے کا جذبہ تھا، سچے مخلص اللہ کے ساتھ، اور انہی کی قربانیوں کی بدولت آج ہم تک اسلام پہنچا، ورنہ اسلام تو ہو سکتا ہے کہ مکے ہی میں ختم ہو چکا ہوتا یا شروع مدنی دور ہی میں ختم ہو چکا ہوتا، جس طرح کفار نے یلغار کی تھی مسلمانوں کے اوپر۔ تو حقیقت ہے بہت بڑا احسان ہے ان کا تمام مسلمانوں کے سروں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ درجہ بیان فرمایا ہے اور ان کا انجام، ان کا اجر بیان فرمایا ہے۔ ان صحابہ کے متعلق ہمارے دلوں میں سوائے محبت کے، سوائے عقیدت کے کوئی اور جذبہ ہونا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث میں مضمون آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بعد ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کا عمل تم دیکھ کر یوں محسوس کرو گے کہ تمہارا اپنا عمل کچھ بھی نہیں، یعنی اتنی ریاضتیں، اتنی محنت کرنے والے لوگوں کو اے میرے صحابہ تم دیکھو گے، لیکن ان کا درجہ تمہارے برابر نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، مضمون اس کا یہ ہے کہ میرے صحابی مٹھی بھر جو، بارلی معمولی چیز ہے نا، جو تو وہ اگایا کرتے تھے، مٹھی بھر جو اللہ کے راہ میں دیں اور بعد والے کوہ احد کے برابر سونا اگر خیرات کریں، ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ رشک آ رہا ہے آپ کو؟ کتنا رشک آ رہا ہے نا اس وقت، کتنے خوش قسمت، کتنے سادے، کتنے مخلص۔ آپ امیجن تو کریں ان صحابی کو کہ جو مٹھی بھر کھجوریں لے کر آئے تھے تبوک کے لیے، ان کی محنت، ان کی مشقت،
جب وہ باغ سینچ رہے ہوں گے یہودی کا اور وہ سوچ رہے ہوں گے مجھ کو میرا اجر ملے گا، یہ مجھے کچھ دے گا، میں لے جاؤں گا، میں آدھا اللہ کے رسول کو دوں گا، تبوک کے لیے آخر ہم کو انفاق کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کرے ہم جنگ جیت جائیں، یہ ان کی جذبات ہوں گے، کیفیات ہوں گی، اور اللہ دیکھ رہا ہوگا اللہ کو کتنا پیار ان پر آ رہا ہوگا ٹوٹ کر. انہوں نے یہ تو نہیں سوچا ہوگا کہ آج سے 1400 سال بعد تک لوگ میرا تذکرہ پڑھیں گے. نیت کتنی خالص، ان کو پتا تھا اللہ ان کو کیا شہرت دے گا، اللہ کیسے ان کے کارناموں کو دائمی بنا دے گا، ان کو تو نہیں معلوم تھا. صرف درد اور خلوص امیڈیٹ اس وقت ہم اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ سوچا ہی نہیں انہوں نے کہ ابھی ہم قربانی دے رہے ہیں کیا یہ کامیاب ہوگا بھی یا نہیں. یہ سوچتے ہیں پہلے فیزیبل وائبل ہے بھی یا نہیں، کریں یا نہ کریں، ایسا نہ ہو قربانی دیں اور اسلام کو فائدہ ہی نہ پہنچے. انہیں کوئی غرض نہیں تھا اس سے کہ اسلام کامیاب ہوتا ہے یا نہیں دنیا میں. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا جو کر سکتے ہیں ہم اپنا حصہ ڈال دیں، ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں. تو یہ ان کا درجہ بیان کیا گیا کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے. مٹھی بھر جو خیرات کریں گے اس کا اجر، اس کا درجہ بس وہ سمیٹ گئے جو سمیٹ گئے. بعد میں آنے والے کوہ احد کے برابر سونا خیرات کر دیں تو برابر نہیں ہو سکتے صحابہ کے. دیکھیے پتا کیا چلا اس سے کہ جتنے مشکل حالات میں نیکی کی جاتی ہے اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور جب حالات آسان ہو جائیں پھر نیکیاں کی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، لیکن درجے میں ان کے برابر نہیں ہو سکتی جنہوں نے کہ مشکلات زیادہ اٹھائی تھیں. پائنیئرز کا درجہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے نا، جنہوں نے راہ نکالی ہوتی ہے ان کا درجہ زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آج ہمارا دل رشک سے بھر رہا ہے اور حسرت ہو رہی ہے ہمیں کہ کاش ہم بھی کر سکیں، تو ہم کیوں نہ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی سابقون الاولون بنا دے. اس لیے کہ اسلام پر تو یہ کمزوری کا دور بار بار آتا رہے گا. اسلام کا تو عروج اور زوال، رائز اینڈ فال ہوتا رہے گا. جب کامیابی آتی ہے تو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. کامیابی کی طرح کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی. کامیابی دیکھ کر، کامیابی کی چکر چوند دیکھ کر بہت لوگ آ جاتے ہیں. چڑھتے سورج کے تو پجاری بہت ہوتے ہیں، لیکن جب سورج غروب ہو جائے کسی کی شہرت کا اور کامیابی کا تو ہم کہتے ہیں نا کہ پھر تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. سورج نہیں ہوتا تو سایہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ چڑھتے سورج کے پجاری نہیں بلکہ حقیقتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے مددگار بن کر آنے والے لوگ، انصار اللہ، ان کی ضرورت ہر دور میں پڑے گی. جب اسلام پر زوال آتا ہے جیسے کہ آج کل ہے، یہ بہترین موقع ہے انویسٹمنٹ کا. اس میں ذرا سا ایفرٹ، ذرا سی محنت، تھوڑا سا کنٹریبیوشن، یہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی میزان میں بہت بھاری ہوگا. اس لیے کہ اسلام غیر پسندیدہ ہے، ٹرمپلڈ اپون، رون دیا گیا ہے. اکثر پڑھے لکھے مسلمان بھی اپنے آپ کو اسلام کے نام کے ساتھ اٹیچ کرنا پسند نہیں کرتے. اسلام کو اپنی پہچان، اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی نہیں بنانا چاہ رہے. اس وقت جو کھڑا ہوتا ہے وہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، خاندان والوں کی طرف سے مخالفتیں برداشت کرتا ہے، طنز اور طعنے جھیلتا ہے، وہ اپنا سوشل بائیکاٹ برداشت کرتا ہے، کتنی ہی دھمکیاں سنتا ہے. کسی کی بیوی دھمکی دیتی ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گی، کسی کا شوہر دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. جھیلتے ہیں اپنی جان پر. لوگوں کی نظریں بدلتی دیکھتے ہیں. جن لوگوں نے بڑی بڑی محبت کے دعوے کیے تھے کہ تمہارے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، اگر تم سے ہماری شادی نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا. ان کے منہ سے وہ یہ بھی سن لیتے ہیں کہ ناحق ہم نے تم سے شادی کی، پتا ہوتا تو ایسی ہوگی ہم کبھی تم سے شادی نہ کرتے. سب سن لیتے ہیں اور نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا. کیوں؟ اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھتے. سودا کیا اللہ سے انہوں نے. وہ لگے رہتے ہیں، وہ جمے رہتے ہیں. آخر حق غالب آتا ہے. ان کی محنت، ان کے صبر، ان کی برداشت کی وجہ سے، ان کی قربانی، ان کی ہجرت کی وجہ سے وہ کتنے ہی لوگوں کو راستہ دکھا دیتے ہیں. اپنی جب وہ ہجرت کرتے ہیں ایسا روشن راستہ بنا دیتے ہیں وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کہ جو چاہے ان کے پیچھے آئے. کم مشقت ان کو اٹھانی پڑتی ہے پیچھے آنے والے لوگوں کو.
تو حقیقت ہے کہ جس نے زیادہ مشقت اٹھائی تو پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کا اجر بھی زیادہ، اور جس نے کم مشقت اٹھائی انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کا اجر کم. لیکن دونوں سیدھے راستے کے مسافر ہیں تو دونوں سے وعدہ تو اللہ کا اچھا ہے. کلم وعد اللہ الحسنى، دونوں سے اللہ کا وعدہ بہت اچھا ہے. جو ماں حجاب کرتی ہے اور پردے کی پابند ہوتی ہے، سیگریگیشن کا خیال کرتی ہے، تو آگے اس کی بیٹی کے لیے آسانی ہے نسبتاً. اس کو اتنی مخالفت، اتنی دشواری نہیں اٹھانی پڑتی جیسے کہ ماں نے اٹھا لی. باپ ہے، باپ 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد جا کے نماز پڑھتا ہے، باپ نے سنت کا احترام رکھا ہے اپنی زندگی میں، اس کے بیٹوں کے لیے نسبتاً آسان ہے 5 وقت کا نمازی بننا اور مسجد جانا. تو جو پائنیئرز ہیں تو ان کا درجہ تو بلند ہوگا. انہوں نے کتنے لوگوں کو فلاح کا راستہ دکھا دیا اپنی قربانیوں کی وجہ سے. ان کے پیچھے جو آنے والے ہیں وہ تو سب ان کے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں. تو اتبعوہم، جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں، ہر شخص اس میں سے پائنیئر کے لیے، آگے جانے والے کے لیے، سابقون الاولون کے لیے صدقہ جاریہ. سابقون الاولون کے لیے صدقہ جاریہ کون ہے؟ جو اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو اب سوچئے کہ جتنے پیچھے آ رہے ہیں وہ آگے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں، تو جتنے زیادہ پیچھے آئیں اتنا آگے والے کا درجہ بلند. تو وہ تو یوں سمجھیں کہ ناممکنات میں سے ہے کہ اس کے درجے کو پہنچا جا سکے، نہیں پہنچا جا سکتا. یہ تو بلند درجے تھے، جس نے لے لیے اس نے لے لیے. جو سوچتا رہ گیا، ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا یا بھٹک گیا، وہ گیا، اٹس ہز لاس، محروم رہ گیا. اور جس نے کر لیا اس نے کر لیا. اور یہ موقع بار بار نہیں ہاتھ آتا. یہ تو کبھی کبھی خوش قسمتی سے کوئی موقع ایسا انسان کے ہاتھ آ جائے، جیسے کہیں گرینڈ سیل لگی ہوتی ہے نا، قسمت سے کوئی چیز آپ کو مل گئی. کہیں سیل لگی تھی، سستے بھاؤ کوئی چیز مل رہی تھی بہت قیمتی، 50% آف، 80% آف، 90% آف کی سیل لگی تھی. آپ گئیں، آپ موقع پر موجود تھیں، یو آر ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. صحیح جگہ صحیح موقع پر آپ تھیں، صحیح عمل آپ نے کر لیا، انویسٹمنٹ کیا، چیز لے لی، آپ فائدے میں. یوں سمجھیں کہ جب اسلام پر زوال آتا ہے جیسے کہ آج کل ہے، تو جنت نا سیل پر اللہ نے رکھ دی ہے، لگتا ہے گریٹ گرینڈ سیل ہے، 90% آف کی سیل ہے. تھوڑا سا بھی عمل کر لو، جنت حاصل کر لو. ایک وقت آئے گا جب جنت اتنی سستی نہیں رہے گی، اس کا سٹاک چڑھ جائے گا. اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر بڑے بڑے کام کرنے پڑیں گے، تب بھی وہ نہیں ملے گی چیز جو آگے والے لے گئے. تو یہ تو بہت خوش قسمتی ہے انسان کی. آج بھی کوئی چاہے تو بن سکتا ہے سابقون الاولون، اگر کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، اپنے لیے ہی اس کی تمنا تو کرے، اور پھر اتباع کرے صحابہ کا. جو کام انہوں نے کیے تھے، جو قربانیاں انہوں نے دی تھیں، جیسا عمل کیا تھا ویسی زندگی گزارے. سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ ان سے محبت کرے. تو نام سن کے تو محبت نہیں ہوگی. کبھی کسی کا نام سن کر محبت ہوئی؟ نہیں. جب کسی کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی صحبت میں رہتے ہیں، اس کی خوبیاں ہم پر کھلتی ہیں، تب ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. تو صحابہ کو جانیے، ان کے بارے میں پڑھیے، ان کی سوانح حیات ان کی پڑھیے، بایوگرافیز پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا وہ کیا شخصیات تھیں، عظیم الشان. ایک ایک ان میں سے ہیرو تھا، کوئی شک نہیں. لوگوں کے ہاں، قوموں کے پاس تو کوئی ایک ہیرو ہوتا ہے، وہ اسی کی گن گاتے رہتے ہیں صدیوں تک. ہمارے پاس تو پوری سمجھی کہ ایک فصل ہے ایسے لوگوں کی، ہر ایک اپنی جگہ لیڈر، ہر ایک اپنی جگہ چاند تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کہہ کے ہمیں نصیحت کی ہے، اپنی امت کو نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم عرضا من بعدی، ان کو میرے بعد تم نشانہ مت بنا لینا. نشانہ سے مراد ہے کہ ملامت کا یا تان اور طنز کا یا غیبت کا ہدف مت بنا لینا میرے صحابہ کو. فمن احبہم فبحبی احبہم، تو جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، دشمنی رکھی،
اینیموسٹی رکھی، اس نے دراصل میری دشمنی کی وجہ سے اسے دشمنی کی۔ تو یہ پتا چلا کہ جو صحابہ کا دوست ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، اور جو صحابہ کا دشمن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ ہم بہت تفصیل سے تو بات نہیں کر سکتے صحابہ کے بارے میں اس وقت، لیکن چند کا ذکر تو کرنا ہی ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الرسل، انسانوں میں بہترین انسان رسولوں کے بعد، صدیق اکبر، سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے صدیق، سب سے پرخلوص دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا انسان تھے وہ۔ اس کے علاوہ اور کتنے ہی صحابہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے 10 صحابہ کو کہ جن کو دنیا ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ کچھ لوگ ان کو بھی سابقون الاولون میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور آپ نے کئی اور صحابیات کو اور صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، لیکن یہ عشرہ مبشرہ یہ خاص لوگ ہیں۔ ان میں طلحہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ جس طرح کے احد میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، ایسی تیر اندازی کی تھی، اتنے تیر چلائے تھے کہ ان کا ایک بازو شل ہو گیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس کو چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ اپنی طرف سے انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا شہادت حاصل کرنے کی تمنا میں، اللہ کے رسول کے دفاع میں۔ زندگی تھی، زندگی ملی ان کو، اس وقت وہ شہید نہ ہوئے احد میں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے۔ ایسے بے نیاز تھے وہ دنیا سے کہ وہ اپنے گھر میں توا چمٹا تک دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہر چیز وہ کھنگال کر اور دے دیا کرتے تھے، بس جو آج کی ضرورت ہے وہ آج گھر میں رکھی، کل کے لیے ایک پیسہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ کتنا بڑا آنر ہے، آپ سوچئے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور ایک دفعہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کوئی چیز لے کر آ رہی تھیں تو جبریل علیہ السلام نے ان کو سلام بھیجا۔ تو آپ سوچئے نا کیا ان کا مقام تھا کہ جن کو فرشتے سلام کرتے تھے۔ بس وہ they were at the right place at the right time، صحیح جگہ پر تھے۔ اور پھر تھا تو عبداللہ بن ابی بھی نا، لیکن السابقون الاولون میں تو کیا، وہ تو کہیں بھی نہ شامل ہو سکا۔ اسی طرح زید بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کا تو نام قرآن میں آیا، زید بن حارثہ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ آنر اور کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا کہ ان کا نام قرآن میں لیا گیا ہے سورۃ الاحزاب میں۔ جو وحی کا پروسیس تھا، شریعت جب بن رہی تھی، اپنی انفنسی میں تھی، جب اسٹیبلش ہو رہی تھی شریعت، اسلام جب نیا نیا آیا تھا، اس پورے پروسیس کا حصہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ قرآن میں ان کے کئی سوالات نقل ہوئے، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الاہلہ، مثال کے طور پہ یسألونک عن المحیض۔ کتنے سوالات ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں۔ تو یہ صحابہ ہی کے سوالات تھے جن کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ جواب دیا قرآن میں۔ اب اللہ دیکھیے قادر تھا اس بات پر کہ وہ قرآن اس انداز میں نازل فرماتا کہ ہمیں صحابہ کی طرف ریفر کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یا جو سورہ مجادلہ میں جیسے ان خاتون کا ذکر آیا ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کا، کہ وہ ایک عورت جو آپ سے شکوہ کرتی ہے اور اللہ سے وہ التجا کر رہی ہے۔ یہ کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ کو زہار کا قانون دینا تھا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ کتنا خرچ کرو، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتا دیتا براہ راست، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی مقامات پہ ریفرنس آتا ہے انہوں نے پوچھا ہے تم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صحابہ کو وحی کے اندر شامل کر کے، وحی کے پروسیس میں شامل کر کے، اور ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا نا،
امورٹل کر دیا. جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب تک ہم صحابہ کو یاد کرتے رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ صحابہ کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے، چمکتے تاروں کی طرح ہیں. اللہ نے چاہا، اللہ نہ چاہتا ہم نہ یاد رکھتے ان کو، لیکن اللہ نے چاہا کہ ان کو یاد رکھا جائے. اس درجے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعظیم فرمائی ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنْ آمَنُوا كَمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس طرح جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ تو ہدایت پا گئے. ہدایت کا معیار بنا دیا گیا صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم، وہی کے پروسیس کا وہ حصہ بن گئے. جگہ جگہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ ان پر بڑا مہربان ہے، اللہ ان سے راضی ہوا. تو ذکر کیا گیا سابقون الاولون کا، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور آگے ذکر فرمایا گیا والذین اتبعوہم بإحسان، نیز وہ جو خوبصورتی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے آئے ہیں. ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا. اسی سے لفظ نکلا ہے تابعی، تبعو سے. تابعی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو نہ نصیب ہوئی، کسی وجہ سے مل نہ سکے، یا اس زمانے میں وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، جو بھی وجہ تھی، تو اللہ کے رسول کو انہوں نے نہ دیکھا، نہ اللہ کے رسول کی ان کو صحبت ملی، لیکن کسی صحابی سے ان کی ملاقات ہوئی، کسی صحابی کو انہوں نے دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے، ان کو تابعی کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَخَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، مراد ہے صحابہ کرام. پھر فرمایا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو ان سے ملے، مراد ہیں تابعین. پھر آپ نے فرمایا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر وہ جو ان سے ملے، یعنی کہ جو تابعین سے ملے وہ بھی اچھے لوگ ہیں، یعنی کہ تبع تابعین کی بات کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنا ان پر کرم کیا، اتنا اللہ نے ان کو نوازا. اور کیسے نوازا، کیسے اللہ نے ان کے درجات بلند کیے. اللہ نے ان کو موقع دیا، اللہ نے ان کو چانس دیا، ان کو اوپننگز دی گئیں کہ آؤ اور اپنے درجات بلند کرو. اور جتنا قرآن ہم نے پڑھ لیا، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ درجات بلند کرنے کا بہترین موقع آزمائش ہوتی ہے، جب مصیبت پڑتی ہے انسان پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب آزمایا. بدر کے موقع پر، بیت رضوان کے موقع پر، احد کے موقع پر، حنین کے موقع پر، احزاب کے موقع پر، آزمائشوں پر آزمائشیں آئیں. یہ ہے اللہ کا پیار کا انداز. سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے صحابہ کے بارے میں، ان کو آزمایا گیا. زلزلوا زلزالا شدیدا، وہ تو ہلا ڈالے گئے، شدت کا ہلا ڈالا جانا. ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ذرا سی کوئی مشکل ہم پر آتی ہے، ہم کیا اٹھتے ہیں کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بہت ہو گیا. 1 سال سے برداشت کر رہے ہیں، ہم 2 سال سے برداشت کر رہے ہیں، ہم تو 3 سال سے برداشت کر رہے ہیں، ہم 5 سال سے برداشت کر رہے ہیں. صحابہ کا تو آپ دیکھیے، مکے سے لے کر اور تبوک تک، اب تک ان کی آزمائشیں ہو رہی ہیں، اب تک آزمائے جا رہے ہیں. اگر کسی پر آزمائش آ رہی ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے، اپنے سر پر احسان ہے اس کا سارے کا سارا، اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اپنی جنت کی قیمت دے رہا ہے. جتنی اعلیٰ جنت اتنی زیادہ محنت. تو جس پر جتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اتنی ہی اعلیٰ جنت اس کے لیے ایلوکیٹ ہو چکی ہے. تم پیمنٹ کر دو، جنت لے لو. پیمنٹ نہیں کرو گے، جنت کسی اور کے حصے میں چلی جائے گی. تو منہ موڑ جاؤ آزمائشوں سے، رونا پیٹنا مچاؤ، شور ہنگامہ کرو، ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، ہم نہیں چل سکتے. نہیں چل سکتے مت چلو، جاؤ لوٹ جاؤ جہاں سے آئے تھے. روشنی اچھی نہیں لگ رہی، جاؤ اندھیروں کی طرف. جہاد اچھا نہیں لگ رہا، لوٹ جاؤ عافیت کی طرف. تو کتنا رہ لو گے؟ مساکن ترضونھا، ان گھروں میں جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں.
جانا تو ہے نا، لوٹنا تو ہے اللہ کی طرف. تو عقل مند تو وہ ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے، آزمائشوں کو بلیسنگ سمجھ کے، نعمت سمجھ کر کر لے انویسٹ، اور تذکرہ کر کے اپنی مشکلوں کا اپنا اجر نہ گھٹائے. آپ کو اس صحابہ کے بارے میں نہیں ملے گا کہ 10 لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ اپنی دکھ بھری کہانی بیان کرتے ہوں. ہائے میں نے یہ کیا، پھر میں نے وہ کیا، پھر میں نے وہ کیا، یوں ہوا، پھر میں اتنا رویا، پھر اتنی مشکل آئی میرے اوپر، اس نے یہ کہہ دیا، میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا. ایسے قصے نہیں کہا کرتے تھے. ہاں، اگر کوئی پوچھ لیتا آ کر ان سے کہ کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہوتی تو تھوڑی بہت اپنی کوئی بات بیان فرما دیا کرتے، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جنت یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، جنت کو حاصل کرنا کانٹوں بھرا راستہ ہے. تو جو لوگ ان کے پیچھے آئے، والذین تبعوہم بإحسان، جنہوں نے خوبصورتی کے ساتھ ان کا اتباع کیا، یہ ہم کی ضمیر صحابہ کی طرف جا رہی ہے. تو کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. کتنی بڑی خوشخبری ہے جو ان کو دے دی گئی. رضی اللہ عنہم، سوچی جب صحابہ نے یہ پڑھا ہوگا کتنی خوشی ان کو ہوئی ہوگی نا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اسٹیمپ لگا دی گئی، مہر لگا دی گئی ان کے اوپر، سیل آف اپروول لگا دی گئی ان کے اوپر کہ بس اللہ تم سب سے راضی ہے. اسی لیے ہم جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. عمر وہ جن سے کہ اللہ راضی ہو گیا. ہم کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ. علی کون؟ وہ جن سے کہ اللہ راضی ہو گیا. اور جن سے اللہ راضی ہو جائے اور کوئی انسان ان سے راضی نہ ہو تو انسان کا اپنا پرابلم ہے. اور جو صحابہ سے راضی نہیں ہوگا اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی کامیابی، اللہ ان سے راضی ہوا. جیسا صبر، جیسی ہمت، جیسی قربانی اللہ چاہتا تھا انہوں نے حق ادا کر دیا. جو اللہ اور رسول سے انہوں نے عہد باندھا، ہر مخالفت، ہر مشکل کے باوجود بہت خوبی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، حسن کے ساتھ اس کو نبھایا. جو ٹیلنٹ، جو صلاحیت، جو مال، جو ریسورسز اللہ نے ان کو دیے تھے، جو قوتیں دی تھیں، خوب انہوں نے اس کو اللہ کی راہ میں لگایا، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ان چیزوں کو خرچ کیا. تو اللہ ان سے راضی ہو گیا. وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے، رضی اللہ عنہ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو اللہ سے راضی رہنا یہ بڑی خوش قسمتی ہے. جو اللہ کی طرف سے آیا صحابہ پر، اللہ کے عدل کا، اللہ کی حکمت کا نتیجہ سمجھا. جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں نا، ماضٍ فی یا حکمک، اللہ تیرا تو ہر حکم میرے اوپر نافذ ہونے والا ہے. عدل فی یا قضاءک، اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں عدل پر مبنی ہے. اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں. مجھے کوئی چیز چاہیے تھی اور تو نے مجھ کو نہ دی، میری مرضی پوری نہ ہوئی، اس میں میرا ہی فائدہ تھا. یہ کمی ہم سوچتے ہیں نا. قرآن کی کلاس میں اس وقت بیٹھ کے تو ساری باتیں کر لینا کتنا آسان ہے، اور گھر جائیں اور اپنی مرضی کی کوئی چیز نہ ملے اور اس میں صبر کرنا اور اس کو اللہ کی طرف سے بہتری سمجھنا، یہ پریکٹس سے آتی ہے چیز. بار بار پریکٹس کرنے سے اور قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھنے سے اور اچھی صحبت میں رہنے سے یہ چیزیں پختہ ہوتی ہیں. تو جو اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کا عدل، اللہ کی حکمت سمجھ کے قبول کیا. اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، اپنی کسی خامی کا علاج سمجھا کہ میرے اندر کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی ہوگی، اللہ میری تربیت فرما رہا ہے. اپنے صبر کا امتحان سمجھا، پورے اترے صبر کے امتحان پر. کوئی کامیابی ملی، کوئی بدر، کوئی خوشی، کوئی بھلائی، دل و جان سے اللہ کے شکر گزار ہوئے، اپنے گن نہیں گائے، اپنا جھنڈا بلند نہ کیا، میں اور میں یہ نہ کیا، اللہ 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 کیا، الحمدللہ، سبحان اللہ. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ راضیتم مرضیہ، راضی ہونے والے، راضی کیے جانے والے، ایسے وہ لوگ تھے. تو ان کے لیے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے.
یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ فلاح کہا جاتا ہے مکمل کامیابی کو، کمپریہنسو سکسیس، پارشل سکسیس نہیں کہ چھوٹے سے کسی گوشے کے اندر کامیابی مل گئی۔ دنیا میں تو جتنی کامیابیاں انسان کو ملتی ہیں سب پارشل ہیں، فوز نہیں ہے دنیا کی کوئی کامیابی۔ کسی ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، کوئی مراد پوری ہو گئی، کوئی بچہ اپنی مراد آپ کی پا گیا، آپ کا کوئی بچہ اس کو اپنی مرضی کی چیز مل گئی، یا چھوٹی موٹی چیزیں، یہ کیا ہے؟ پارشل سکسیس۔ فوز مکمل کامیابی، دین اور دنیا دونوں کی کامیابی، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ تو یہ سب کہہ کر اور فوز العظیم قرار دے کر ایک انسینٹو دے دیا گیا، ایک چیلنج دے دیا گیا لوگوں کو کہ تمہیں کمپیٹ کرنا ہے تو تم اس میں کمپیٹ کرو، یہ ہے وہ پرائز جس کے لیے تمہیں محنت کرنی چاہیے۔ تو یہاں تو ذکر ہو گیا انتہائی خوش نصیبوں کا، اب ذکر کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں انتہائی بد نصیبوں کا۔ آیت نمبر 101، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں، ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، سیزنڈ ہپوکریٹس، ایکسپرٹ ہپوکریٹس۔ لا تعلمهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا منافقوں کا۔ اگر انسان عمل رکھے منافقوں جیسا اور اجر چاہے سابقون الاولون جیسا، تو بتائیں اس سے بڑھ کر سفیہ اور کون ہوگا، اس سے بڑھ کر کم عقل کون ہوگا؟ تو ایسے تو نہیں ملتی نا جنت کہ نفاق رکھیں، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے جذبات کو اتنا بچا بچا کے رکھیں۔ اور یاد رکھیے جو نفاق کریپ ان کرتا ہے نا، ابھی ہوا نہیں، کریپ کر رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات کے بارے میں بہت حساس ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں آئی ایم ویری سینسٹو، میں تو کسی کی بات برداشت ہی نہیں کر سکتی، اب میں نے جو ہے وہ فلاں کام شروع کیا تو میرے ہسبینڈ کا موڈ تھوڑا سا خراب لگا، میں تو رات بھر نہیں سو سکی، میں تو پوری رات روتی رہی۔ جب یہ ہم باتیں کرتے ہیں سمجھ جائیے یہ نفاق کا آغاز ہے۔ ہاں دل پر اثر ہوا ہوگا، اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ڈسکس کیوں کیا؟ جب ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو یہ ہماری جو کمزوریاں ہیں یہ ہماری برائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور پھر وہ برائی آگے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کر لے گی۔ مضبوط کریں اپنے آپ کو، خوش مت ہوں اس کے اوپر کہ میں کتنی سینسٹیو ہوں، افسوس کریں کہ کیا ہو گیا ہے مجھ کو، یہ اللہ کی راہ میں نکلی ہوں، مذاق ہے، جنت کا سودا کیا ہے، سستا سودا تو نہیں، یہ تو ابتدائے عشق ہے، شروعات ہے۔ صحابہ کو دیکھو کیا کچھ قربانیاں دیں، کیا نہیں لٹا دی اللہ کے لیے انہوں نے، وہ تو نہ روئے نہ پیٹے، نہ انہوں نے اپنے گن گائے اور نہ اپنے آپ کو سینسٹیو کہا، نہ کسی نے یہ کہا کہ میری تو نروس جواب دے گئی، مجھ کو تو ڈپریشن ہو گیا، لیگزیٹینول کھا رہی ہوں آج کل۔ یہ کوئی نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ ایسے کرنے سے نہیں چل سکتے آپ دین کے اوپر کبھی بھی، جب تک آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنائیں، خوش قسمت نہ سمجھیں اپنے آپ کو، پراؤڈ نہ فیل کریں کہ ہاں ٹھیک ہے آزمائش آئی ہے، انشاءاللہ اللہ چاہے گا ہم اتریں گے پورا اس کے اوپر۔ اور جب چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے اوپر انسان فوراً لوٹ جانے کا سوچے، ہم سے نہیں ہوتا پھر آئندہ صحیح، پھر دیکھیں گے، ابھی تو حالات ہی مناسب نہیں، 5 سال کے بعد دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈینائڈ، ہدایت کو مؤخر کیا نہیں کہ ہدایت یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے، یہ جا وہ جا، کمی تھوڑی ہے ہدایت کی تلاش میں پھرنے والے لوگوں کی، آپ کو نہیں چاہیے، آپ ابھی سوچ رہے ہیں I'll think about it، کسی اور کو اللہ دے دے گا، بہت مانگنے والے ہیں، اس
گئے گزرے زمانے میں بھی ہدایت کے طلبگار بہت ہیں، کسی اور کو اللہ دے دے گا. تو یہ اللہ کو نہیں چاہیے کہ اب آپ سوچتے رہیں بیٹھے ہوئے. جو جتنا ڈیلے کرے گا اپنا نقصان، تو مضبوط کریں اپنے دلوں کو. اپنی مصیبتوں کے تذکرے مت کیا کریں، اپنی صحت کے. اتنی بیمار ہوں پھر بھی پڑھ رہی ہوں، تو پڑھ رہی ہیں تو اپنے لیے. یہ مت کہا کریں کہ اتنا مسئلہ ہے تب بھی کرتی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ اتباعہم بے احسان کا طریقہ نہیں ہے. یہ دراصل ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی بڑی بڑی کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دماغوں کے اندر کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں، کوئی رول ماڈل نہیں ہے. وی ہیو نتھنگ ٹو کمپیئر اگینسٹ. تو جب کمپیریزن نہیں ہے تو ہم نظر آتے ہیں اپنے آپ کو چاروں طرف. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. لگتا ہے کہ جو مشقت میں اٹھا رہی ہوں اس کی تو مثال ملنی مشکل ہے. چراغ لے کر ڈھونڈو تو مجھے ایسا نہ ملے. ایسی بات نہیں. جب صحابہ کی روشنی دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہم تو چراغ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. حقیقت ہے. تو کیوں نہ اپنی زندگی میں ہم ان کے کردار کا سورج جگمگائیں. سیرت پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ کی سیرت پڑھیں تو پتا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. شرمندگی ہوتی ہے اپنے آپ کو. کچھ نہیں کر رہے، حقیقت ہے، ایگزیجریشن نہیں، کچھ نہیں کر رہے. تو مضبوط کریں اپنے آپ کو. مضبوط نہیں کریں گے تو جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہی کمزوری، یہی اپنی نبضیں دیکھتے رہنا، یہی اپنی تذکرے کرتے رہنا، اپنی مشکلات مصائب کا ذکر کرتے رہنا، یہی کمزوری آگے چل کر برائی اور نفاق کی شکل اختیار کرے گی. نہیں بڑھ سکتے آگے دین کے راستے پر، یہیں رہ جائیں گے. تو یہ جو منافق تھے ان کا پرابلم ہی یہ تھا. ہر چیز ان کو اپنی جان پر بڑی باری گزرتی تھی. ہائے ہائے اب یہ ہو گیا، ہائے اللہ اب یہ کریں. تو یہی کہتے رہ گئے، کرتے کرتے ایکسپرٹ ہو گئے. مرد علی النفاق، طاق ہو گئے نفاق کے اندر. کتنے ایکسپرٹ؟ اتنے ایکسپرٹ کہ دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ منافق ہیں، اور ان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا اب کیا منافق ہو چکے. اتنی پریکٹس کی، اتنا انہوں نے پریٹینڈ کیا اس طرح سے کہ ابھی سچ مچ کے منافق ہو گئے، پوری طرح کے منافق ہیں. اب ان کو خود بھی احساس نہ رہا کہ ہم کتنے بڑے منافق ہو گئے. اپنے آپ کو انہوں نے کنونس کر لیا کہ ہم ہیں تو مومن، مجبوریاں اتنی ہیں کیا کریں، معذوریاں اتنی ہیں کیا کریں. تو طاق ہو گئے ہیں نفاق میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا کہ آپ ان کو نہیں جانتے. اتنے گھاک ہیں یہ کہ آپ پہچان بھی نہیں سکتے. ایسا ونیئر چڑھا لیا انہوں نے اپنے اوپر، ایسا ایکسپرٹیز حاصل کر لیا انہوں نے کہ ایسا ڈسگائز کیا ہے اپنے نفاق کو ایمان میں انہوں نے کہ ان کا ڈسگائز کوئی نہیں پہچان سکتا. اور یہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے خیال کے مطابق کسی کو منافق نہیں کہا. فرمایا اللہ نے نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہ بتائے آپ نے کسی کو منافق کہہ کر اس کا نام نہیں لیا. آپ نے نہیں کہا کہ فلاں منافق ہے. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم تو ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے دنیا میں. سنعذبہم مرتین، 2 دفعہ عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر لوٹا دیے جائیں گے وہ بڑے عذاب کی طرف. تو ٹوٹل 3 عذاب ہو گئے. ایک تو عذاب زندگی میں رسوائی کا اور خوف کا کہ ہمارا نفاق نہ کھل جائے. اس کے بعد قبر میں جائیں گے تو قبر کا عذاب اور برزخ کی زندگی جو کہ سخت تنگ ہوگی ان کے اوپر. تو یہ دنیا ہی میں یہ 2 عذاب ہو گئے. اور پھر تیسرا عذاب عظیم، یعنی کہ جہنم تو ہے ہی. ان جہنم لبالمرصاد، بے شک جہنم تو گھات میں ہے، وہ تو منتظر ہے. اب آگے ایک اور کیٹیگری کا ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 102 103 میں. 2 کیٹیگریز تو ڈسکس کر لی گئی، 2 ایکسٹریمز، 2 اینڈز آف دی اسپیکٹرم. سابقون الاولون بہترین، منافقون بدترین. لیکن اس کے بیچ میں بھی ایک اور کیٹیگری ہے جس کا کہ ذکر کیا گیا. فرمایا وآخرون، اور کچھ اور لوگ، اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
تو 3 کیٹیگریز جو ہیں کلمہ پڑھنے والوں کی ہم نے ان آیات میں پڑھ لی، اور حقیقت ہے کہ نہ تمام مومن ایک درجے کے ہوتے ہیں، نہ تمام منافق ایک درجے کے ہوتے ہیں۔ سابقون الاولون کی شان انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ واقعہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے وہ تو ہیں سبقت کرنے والے، وہ تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے۔ اولئک المقربون، وہ تو ہیں مقرب، اللہ کے قریب ہوئے، فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنت میں رہیں گے، ایسے باغات میں جن میں کے نعمتیں ہیں۔ ثلۃ من الاولین، ایک گروہ ہے پہلوں میں، وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں کم ہیں، یعنی صحابہ میں تو بہت سے لوگ ہیں سابقون الاولون، لیکن قلیل من الآخرین، بعد کے آنے والوں میں آخرین میں کم ہیں۔ قلیل من الآخرین، پچھلوں میں کم ہیں۔ ایک اور اس میں حدیث آتی ہے، اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن آپ کو ایک اندازہ دینے کے لیے نا کہ سابق کیسے ہوتا ہے، انسان آگے بڑھنے والا نیکی میں کیسے ہوتا ہے۔ ذکر آتا ہے حدیث میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جہاد کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا، اور ان کو آپ نے حکم دیا کہ تم شام کے وقت اس وقت چلے جانا، مدینے سے کوچ کر جانا۔ تو وہ لشکر تھا چھوٹا سا، لوگ جو ہیں وہ چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ جو ان کے لیڈر تھے یا ان میں سے ایک تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ لشکر تو آہستہ چلے گا، تو میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روانہ ہوں گا۔ یہ انہوں نے سوچا۔ صبح جب فجر کی نماز کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تو آپ نے پوچھا کہ تو گیا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ لشکر تو جا رہا ہے، وہ تو تھوڑا آہستہ چلے گا، میں اکیلا آدمی ہوں، کیوں نہ فجر کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھ لوں، اس کے بعد نکلوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اگر تو ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے تو آگے جانے والوں کا درجہ نہیں پا سکتا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ 5 منٹ ہی تو دیر سے آئے ہیں تو کیا ہوا؟ نہیں، جو وقت پر آ گیا وہ نکل گیا آگے، اس نے جو 5 منٹ لگا دیے دوسرا اس کے 5 منٹ کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم بہت ایزی لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا یہ آیات ہوں گی ان کے متعلق ہمارا کیا تعلق، ہم تھوڑی بن سکتے ہیں، ہم نے پہلے ہی فرض کر لیا کہ ہم تو سابقون الاولون بن ہی نہیں سکتے، پہلے گیو اپ کر دیا، ہم نے تو ریس میں شامل ہونا ہی نہ پسند کیا، ہم نے کہا نہیں رہنے دو، اٹس ناٹ ریئلی ورتھ اٹ، کون محنت کرے، کون 5 منٹ پہلے آئے، 5 منٹ یہاں 5 منٹ وہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ سابقون الاولون اگر ہونا ہے تو اس کے لیے تو سیکنڈ قیمتی ہے، اور 5 منٹ تو پھر 5 منٹ ہیں۔ اللہ سے کمٹمنٹ کیا ہے، اللہ کے حصے میں سے 5 منٹ نکالے تو کیا کمال کیا، کیوں نہ کمٹمنٹ پورا نبھایا جب اللہ سے کیا تھا۔ 5 منٹ زیادہ ہی دے دیں اللہ کو، اللہ ظلم نہیں کرے گا، اور دنیا کو آپ اگر باقی 3 گھنٹے بھی دے دیں تو دنیا اس کو ہضم کر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ چھٹیوں میں آپ کو خوب اندازہ ہو گیا ہوگا، سارا دن بھی آپ گھر میں کام کرتی رہیں، آپ کھانا پکاتی رہیں، کافی نہیں ہوتا۔ تو دنیا کا تو یہ حال ہے، جتنا ڈال دیں اس کے اندر سب غائب ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ آپ 5 منٹ بھی اللہ کے ہاتھ پہ رکھیں گی خلوص کے ساتھ، وہ آگے بڑھا کر آپ کو لوٹائے گا انشاءاللہ۔ تو سابقون الاولون کی یہ شان ہے جو کہ بیان کرنی مقصد تھی۔ تو یہ تو اوپر کی کیٹیگری ہے، سب سے نیچے کٹر منافق، اور بیچ میں یہ درمیانے لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے اعمال ملے جلے ہیں۔ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ قرآن کی یہ آیت وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت امت مسلمہ کے لیے بڑی امید افزا ہے، بہت انکریجنگ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان پر بھی مہربان ہو جائے۔ جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی امید دلائی گئی کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ تم پر بھی مہربان ہو۔ اس آیت کے ساتھ ایک واقعہ آتا ہے احنف بن قیس کا، عرب کے بہت بڑے سردار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، لیکن صحابیوں سے ملاقات ہوئی، علی رضی اللہ عنہ سے بہت متاثر تھے، ان کے بہت معتقد تھے، ایمان لائے، اور ایک دن کسی قاری کو یہ آیت انہوں نے تلاوت کرتے سنی، سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 10، جس میں آتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم،
کہ تحقیق ہم نے ایک کتاب اے لوگوں تمہاری طرف نازل فرما دی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو جب یہ آیت انہوں نے سنی تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ اچھا کیا قرآن کے اندر میرا ذکر ہے؟ تو میں ڈھونڈوں نا کہ میرا ذکر کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اس میں نیک لوگوں کا تذکرہ پڑھا کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں اپنے اوپر، تو کہتے ہیں یہ سب پڑھ کر میں نے کہا کہ اس میں تو میں کہیں نظر نہیں آ رہا، میں تو یہ نہیں ہوں۔ پھر دوسرا ذکر ان لوگوں کا قرآن میں پڑھا کہ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور ادھر ادھر کی بیکار باتیں کرنے والوں میں وہ بھی شامل رہتے ہیں۔ یہ پڑھ کر کہنے لگے کہ یا اللہ میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان لوگوں سے تعلق نہیں۔ پھر یہ والی انہوں نے آیت پڑھی 102 سورہ توبہ کی۔ اس آیت پر پہنچے تو کہنے لگے بس بس میں اپنے آپ کو مل گیا، میں یہی ہوں۔ اور ہم کو یہی پڑھ کے یہی لگتا ہے نا کہ اللہ میں اسی کے اندر ہوں۔ اور پھر اللہ سے امید کے عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ نے امید تو کم از کم دلائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ مہربان ہو جائے، وہ تو بہت بخشنے والا، بہت معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ تو کچھ باتیں تھیں اس آیت کے متعلق۔ اگر تبوک ہی کے ضمن میں، تبوک ہی کے کانٹیکسٹ میں ان آیات کو رکھا جائے تو یہاں پر ذکر آ رہا ہے کچھ سچے مخلص مسلمانوں کا کہ جو صرف سستی کی وجہ سے نہ نکلے، نفاق نہیں تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس سستی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسے مخلص مسلمان 10 تھے، انہوں نے اپنے قصور کو کوئی جسٹیفائی نہیں کیا، کوئی انہوں نے آ کر بہانے نہیں بنائے، بلکہ صاف انہوں نے مان لیا کہ ہاں ہم سے خطا ہوئی، شرمندگی کا ان کو احساس ہوا، اور آئندہ انہوں نے عہد کیا کہ اب ہم ایسی غلطی کبھی نہ کریں گے۔ تو جی 10 صحابہ تھے، ان میں سے 7 صحابہ نے، جن میں ابو لبابہ کا بھی نام آتا ہے، ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ان 7 صحابہ نے اپنے آپ کو انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بدر میں بھی شامل ہوئے اور تمام موقعوں پر یہ اسلام کا ساتھ دیتے رہے، بس ایک تبوک میں شامل نہ ہوئے۔ جب تبوک سے واپسی پر یہ آیات پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق نازل ہوئیں تو بہت ندامت ہوئی ان کو، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور عہد کیا کہ جب تک اللہ کے رسول خود ہم کو نہ کھولیں گے ہم اسی طرح بندھے رہیں گے، یعنی اگر اللہ نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بغیر کھائے بغیر پیے اسی طرح اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک اللہ مجھ کو انہیں کھولنے کا حکم نہ دے دے، کیونکہ جرم بڑا ہے۔ اس کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کو کھولا گیا۔ ان کے بارے میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کر دیجئے اور نیکی کی راہ میں ان کو آگے بڑھائیے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہاں ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کا مال لے لیجئے، ان کے صدقے وصول کر لیجئے۔ اس سے مقابلہ کیجئے ان آیات کا جن میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا کہ اب آپ منافقوں سے مال نہیں لیں گے، تو ان کو جدا کیا گیا کہ کوئی ان کو منافق نہ سمجھے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، بلکہ کہا گیا کہ آپ ان سے ان کے اموال، ان کے صدقات وصول کر لیجئے۔ تو کہا کہ ان کے صدقات لیجئے، اور صدقہ جب آپ لیں گے تو کیا ہوگا، تو طاہرہم، ان کی تطہیر ہوگی، ان کی صفائی تزکیہ ہوگا۔ اور حقیقت ہے ایک تو انسان توبہ کر لے، توبہ کرنے سے ہمیں معلوم ہے کہ گناہ معاف ہو جاتا ہے،
انہوں نے توبہ کی. جیسے ایک کپڑا ہے، کپڑا آپ نے دھویا تو جو گندگی تھی وہ تو دھل گئی، لیکن بعض دفعہ داغ رہ جاتا ہے یا ہلکی سی اسمیل رہ جاتی ہے. تو اسی طرح انسان جب گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو گناہ تو معاف ہو گیا، گندگی تو دور ہو گئی، لیکن اس گناہ کی ایک ظلمت رہ جاتی ہے، اس کا پھر بھی ایک بوجھ رہ جاتا ہے انسان کی روح کے اوپر. صدقہ جو ہے اس بوجھ کو بھی ہٹا دیتا ہے، گناہ دھل جاتا ہے، بالکل گلٹ ختم ہوتا ہے انسان کا. اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہوتا ہے صدقہ دینے سے. تو فرمائے کہ آپ ان کے صدقات قبول فرما لیجئے، اور یہ بھی فرمائے کہ وصلی علیہم، اور آپ ان کو دعا دیجئے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. صلی یصلی کا لفظی مطلب ہوتا ہے دعا دینا یا دعا مانگنا. آگ تاپنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو یہ صلاۃ کا لفظ یہاں نماز کے لیے نہیں آ رہا، مراد یہاں پر ہے لغوی معنی، یعنی کہ دعا دیجئے ان کو. اور تزکی کا بھی ذکر کیا گیا کہ تزکیہ کیجئے، ان کا تربیت کرتے رہیے اور ان کو دعا دیجئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ لوگوں کے لیے بہت تسکین کا، سکون کا باعث ہوا کرتی تھی. اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو دیا کرتے تھے کہ جو آپ کو خوش کر دیں، آپ کی اطاعت کریں، انہی کو دعا دی جاتی تھی. تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیں تو اطاعت شروع کر دیں، وہ کام کریں جن کو کر کے آپ کو یہ احساس ہو کہ اگر یہ کام ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہوتا آپ ہم کو دعا دیتے. تو فرمائے کہ اللہ سننے والا، علم والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.